दी है, वो तो करप्ट हैं, वो ज़मीर फरोश हैं। तो फिर ऐसे कर लेते हैं कि वो 17 या 16 मेंबर जो आप अपने मुंह से कह रहे हैं उनको निकाल के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें, फिर बताएं ले सकते हैं या नहीं ले सकते। आप जिनको चोर कहते हैं, अपने लोगों पे शक करते हैं, तो फिर उनके साथ बैठते हैं। तो इसका मतलब ना कल आपके थे, ना आज आपके हैं, और ना आइंदा आपके होंगे। और आप देखेंगे उनको पता चल गया है हवा का कि इस वक्त तमाम मुल्क में पीडीएम जितने भी ज़िमनी इलेक्शंस थे वो जीत चुकी है, और इंशाअल्लाह वो ये सारा इलेक्शन का पता चल गया। अब उनको समझ आ गई है, अब उनके साथ बैठें, कॉन्फिडेंस लें ना लें, एक चीज़ तय हो गई है, उनके सदर पाकिस्तान ने भी कह दिया कि आई एम कन्विंस्ड दैट यू हैव लॉस्ट द मेजॉरिटी। उसने भी हमारी तायद कर दी। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया जी। ये थे सैयद रज़ा गिलानी साहब, जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार और अपना माजी का तजर्बा और इंशाअल्लाह फ्यूचर का बताया। मैं अब उस शख्सियत को दावत दूंगा जिन्होंने बहुत मुश्किल वक्त में अपनी पार्टी को संभाला, उसको सहारा, और जिस तरीके से उन्होंने मुश्किलात का मुकाबला किया वो किसी से ढकी छुपी नहीं। आज जिस तरीके से वो अपोजिशन जमातों को भी और पीडीएम को साथ से कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। मरियम नवाज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, पीएमएलएन और पीपीपी के तमाम लीडरान और अरकान असेंबली, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम अलैकुम। सबसे पहले तो मैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब को, एहसन इकबाल साहब को और मुसद्दिक मलिक साहब को, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब को, राना सनाउल्लाह साहब भी थे वहाँ पे, वैसे तो राना सनाउल्लाह साहब अकेले ही काफ़ी हैं इनके लिए, लेकिन बिलखसूस मरियम औरंगज़ेब साहिबा को, खुरम दस्तगीर साहब को मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा सर आज फ़ख्र से बुलंद हो गया। जिस तरह आपने चंद दर्जन कराए के गुंडों का मुकाबला किया और उनको भागने पे मजबूर कर दिया, आपने कौम को ये बता दिया कि जो अवाम के नुमाइंदे होते हैं, जो शेर होते हैं, वो चंद दर्जन बर्गर्स पे भी भारी होते हैं। तो और ये भी आपने बता दिया कि शेर शेर होता है, गीदड़ गीदड़ होता है, शेर शेर होता है, अवामी नुमाइंदा होता है, वोट चोर होता है। मुझे बहुत फ़ख्र है आप पे, शाबाश। और मैं टीवी पे जब ये मनाजिर देख रही थी तो मुझे कोई हैरत नहीं हुई, यकीन करें मुझे बिल्कुल हैरत नहीं हुई, क्योंकि वो मिसाल तो आपने सुनी होगी ना, जब कहते हैं कि गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। तो हैरत मुझे तब होती जब मुझे ये इल्म होता कि इन वोट चोरों का इखलाकियात से, एथिक्स से, ग्रेस से या जमहूरियत से कोई दूर दूर का भी वास्ता है। ये जब ऑपोजिशन में थे तो भी पार्लियामेंट पे इसी तरह गुंडागर्दी करते थे। आज जब ये हुकूमत में हैं जाली तरीके से ही, तो फिर भी आज इन्होंने इसी गुंडागर्दी का मुजाहरा किया। तो मुझे खुशी है कि हमारी बजाय इन्होंने ख़ुद आज आवाम को ये बता दिया, 22 करोड़ आवाम को ये बता दिया जो टीवी स्क्रीन्स पे इनकी बदमाशी और इनकी गुंडागर्दी लाइव देख रहे थे। उन्होंने ये बता दिया कि ये कितने सख्त परेशान हैं, और इन्होंने ये ख़ुद आवाम को बता दिया कि भले आज झूठा एतमाद का वोट इन्होंने ले लिया हो, लेकिन दे आर ऑन देयर वे आउट इंशाअल्लाह ताला। एक बात का मुझे ज़रूर मलाल है, अफसोस है
اور وہ میں ایک خاتون ہونے کے ناطے، یہاں پر ہماری خواتین ارکان اسمبلی بیٹھی ہیں، پیپلز پارٹی کی بھی، باقی جماعتوں کی بھی، کہ مریم اورنگزیب پہ آپ نے آج جس طرح حملہ کیا، وہ ایک آپ صرف شیم نہیں کہہ رہے، آئی تھنک 22 کروڑ عوام آج ان کو شیم کہہ رہے ہوں گے کہ جس طرح آپ نے ایک نہتی خاتون پر حملہ کیا، آپ کے گنڈوں نے، وہ پوری قوم نے دیکھا. اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی ہر ماں، پاکستان کی ہر بیٹی آج اس کا سر شرم سے جھک گیا ہوگا. لیکن میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے جو یہ جوتا پھینکا احسن اقبال صاحب کے اوپر، اور جو بدتمیزی کا آپ نے بدترین بدتمیزی کا مظاہرہ کیا، میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اب چونکہ آپ کے دن گنے ہوئے ہیں، یہ جو سیکیورٹی کے حصار میں آپ آتے جاتے ہیں، یہ سیکیورٹی بھی آپ سے اب واپس لے لی جائے گی انشاءاللہ بہت جلد. تو آپ اس سیکیورٹی کے بغیر ذرا عوام میں نکل کے دیکھیں. 22 کروڑ عوام ہاتھ میں جوتا لیے آپ پر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے. اور کوئی اس بھول میں نہ رہے، اخلاقیات ہمارے ساتھ ہوں گی، ہم اخلاقی جواب دیں گے، بالکل دیں گے. ہم میاں نواز شریف کے فالوورز ہیں، اخلاقیات میں بلیو کرتے ہیں، ڈیسنٹ پالیٹکس میں بلیو کرتے ہیں، اور اقدار کی سیاست میں بلیو کرتے ہیں. لیکن میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کے اراکین اور سپورٹرز اور ووٹرز نے بھی جوتے پہنے ہوئے ہیں، اور کئیوں نے تو ہیلز کے ساتھ جوتے پہنے ہوئے ہیں، اور تمہاری گردنیں ہیں اس کے اوپر بھی دماغ سے خالی سر ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو آج آپ نے کرنے کی مسلم لیگ نون کے اراکین کے ساتھ آپ نے کرنے کی کوشش کی، مسلم لیگ نون اس کو بھولے گی نہیں. مسلم لیگ نون کوئی خیراتی جماعت نہیں ہے. اگر مسلم لیگ نون نے گنڈوں اور چوروں کا مقابلہ پہلے ایتھکس کے ساتھ کیا، گریس کے ساتھ کیا، اچھا کیا، لیکن ان گنڈا گردی کا جو مقابلہ ہے وہ کبھی اخلاقیات سے نہیں کیا جاتا. تو یاد رکھنا کہ مسلم لیگ نون اس کو بھولے گی نہیں. اس کے بعد آپ آ جائیں آج ایوان کے اندر جو ہوا. دیکھیں، میں بالکل ایک یقین سے سمجھتی ہوں. ابھی میں پڑھ رہی تھی سوشل میڈیا، کسی نے لکھا تھا کہ آج اعتماد کا ووٹ بالکل اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چور چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا رنگے ہاتھوں، تو لوگوں نے اس کے چہرے پر سیاہی مل کر اس کو گدھے پہ بٹھایا اور پورے گاؤں کا چکر لگوایا. تو وہ جب سر جھکا کر اپنے گھر واپس آیا تو اپنی اہلیہ سے کہتا ہے کہ آج لوگوں نے مجھے گدھے سے گرانے کی بڑی کوشش کی، لیکن مجھے اللہ نے بچا لیا. مگر یہاں تو اللہ نے نہیں بچایا، جنہوں نے بچایا ہے انہوں نے بچایا ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جنہوں نے بچایا ہے ان کے چہرے بھی عوام دیکھے گی. مجھے خوشی ہے کہ جنہوں نے بچایا ہے وہ کھل کر عوام کے سامنے آئے ہیں. انہوں نے اپنے ادارے سے جو لیز آف لائف لے رکھی تھی اس کا جواب بھی ان کو آج اپنے ادارے کو دینا پڑے گا کہ انہوں نے کیوں ایک ووٹ چور، آٹا چور، چینی چور کو بچایا عوام کے غیظ و غضب سے. اور آپ اگر اپنے جو نمائندے ہیں، میری نظر میں اس جو فیصلہ تھا وہ اس دن ہو گیا تھا جب یوسف رضا گیلانی صاحب فتح یاب ہوئے تھے، اور اس فیصلے کو آپ دھونس سے، دھاندلی سے، پریشر سے بدلنے کی لاکھ کوشش کریں، وہ فیصلہ اب بدلنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ فیصلہ پاکستان کے گلی کوچوں میں چاروں صوبوں میں الحمدللہ ہو چکا ہے. وہ فیصلہ آج آپ نے ووٹ لیا ہے آج اعتماد کا، وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ کوئی ایونٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ نے اپنے اراکین کے سر پہ بندوق رکھ کے گن پوائنٹ پہ لیا ہے. اور گن پوائنٹ پہ یہ کہہ کر کہ مجھے ووٹ دو ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اس ووٹ کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت ہے اس ووٹ کی؟ اور آپ سب معزز اراکین اسمبلی ہیں، آپ خود یہ سمجھتے ہیں کہ کتنی ذلت کی بات ہے یہ اپنے اراکین کے لیے بھی
اور خود ان کے لیے بھی کہ جن کو یہ 2-3 دن سے گلے پھاڑ پھاڑ کے کہہ رہے ہیں ہمارے اراکین بک گئے, ہمارے اراکین بھاگ گئے, ہمارے اراکین نے پیسے لے لیے. تو جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بک گئے, بکاؤں ہیں, پیسے لے لیے, آج آپ نے انہی سے اعتماد کا ووٹ لیا. شرم آنی چاہیے آپ کو. اور ان 16 ووٹس کو جو آپ نے گن پوائنٹ پہ لیے ہیں, جس کے لیے پورے اسلام آباد پر کل دسکا کی طرح دھند چھا گئی اچانک, اور آپ لوگ تو وہاں رہائش پذیر ہیں, آپ میں سے میجورٹی وہیں رہتی ہے. تو جو پارلیمنٹ لاجز کو جس طرح کل بنکر بنا دیا گیا, جس طرح ہر آنے جانے والے راستے پہ پہرے بٹھا دیے گئے, جس طرح ان 16 اراکین کے ساتھ اپنا ایک ایک رکن ان کے ساتھ تعینات کر دیا گیا, جو ان کے ساتھ ان کے فلیٹس میں, ان کے اپارٹمنٹس میں بھی بیٹھے تھے, اور بار بار باہر چودھری سرور صاحب کے ساتھ اور بھی جو لوگ تھے وہ کھٹکا کھٹکا کے دروازے پوچھ رہے تھے اندر ہی ہونا, کہیں گئے تو نہیں. اور ان کے فونز بھی آف تھے. ڈسکا میں جب دھند پڑی تھی تو 20 پریزائڈنگ آفیسرز جب غائب ہوئے ان کے فون بھی آف ہو گئے. کل اچانک اراکین اسمبلی کے بھی فونز آف ہو گئے, وہ ان اویلیبل ہو گئے, وہ راتوں رات شمالی علاقہ جات کی سیر پہ چلے گئے. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو آپ کو عارضی چند دن کی مہلت ملی ہے, اس مانگے تانگے کے رزق سے موت اچھی. تھوڑا سا کوئی عزت والا شخص ہوتا, وہ آج کہتا کہ میرے بڑوں نے بھی مجھے بچانے کی پوری کوشش کی, لیکن عوام نے فیصلہ کر دیا. تو میں بچانے والوں سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک ہارے ہوئے شخص کو جس کے خلاف چاروں صوبوں کے عوام نے فیصلہ دے دیا, ہر صوبے سے فیصلے پر فیصلہ آ رہا ہے, عوامی عدالت میں جس کو شرمناک شکست ہو رہی ہے, اس کو بچانے کی کوشش میں آپ اپنی اور اپنے ادارے کی جو عزت ہے اس پر حرف نہ آنے دیں. بہتر ہے کہ جو چیز اب ختم ہو گئی اس کو جانے دیں اور عوام کا فیصلہ مانیں. اور اگر آپ نہیں مانیں گے تو آپ کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, جو کہ ظاہر ہے ہم نہیں چاہتے. اور آج تمہاری اتنی جرت, تمہاری اتنی ہمت, ایک ووٹ چور, آٹا چور, بجلی چور, گیس چور, چینی چور, اور پاکستان کا پہلا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے پہلا سرٹیفائیڈ ووٹ چور عمران خان, اس کی اتنی ہمت کہ دوسروں کو آج چور کہتا ہے. تمہاری چوری کی داستانیں جب کھلیں گی, جب میڈیا کچھ آزاد ہو گیا ہے, جب اپنی غلامی کی یا دباؤ کی یا خوف کی زنجیریں توڑے گا, جو کہ توڑنا شروع ہو گئے ہیں, اور جب یہ دھند چھٹے گی تو تمہاری چوری کی جو داستانیں عوام کے سامنے آئیں گی, تمہاری اے ٹی ایمز کی جو داستانیں عوام کے سامنے آئیں گی, میں یقین سے کہتی ہوں کہ 73 سال میں اتنا بڑا چور پاکستان نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ اپوزیشن جماعتوں نے جو سٹانس لیا, خصوصاً پی ڈی ایم نے جو سٹانس لیا, جو محمد نواز شریف صاحب نے سٹانس لیا, جو بہادری اور شجاعت دکھائی انہوں نے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ عوام کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا ہے. اور بڑی اچھی بات ہے کہ عوام کے اندر ایک اویئرنیس آ گئی ہے, جس میں اب آپ لوگوں کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے. آپ جب اس قسم کی کوئی حرکت کریں گے تو آپ اپنے تابوت میں ایک اور کیل ٹھونکیں گے, کیونکہ کوئی بات اب چھپی نہیں رہے گی. کل کیا ہوا, کہاں سے فون آئے گئے, کہاں سے دباؤ آیا, اچانک کس طرح سے ایجنسیز ایکٹیویٹ ہو گئیں, اور انہوں نے جو حرکات اور سکنات ہیں, آنے والے چند دنوں میں ہر چیز عوام کے سامنے کھل کے آ جائے گی. اب وہ دور گیا پاکستانیوں جب آپ ظلم بھی کرتے تھے, زیادتی بھی کرتے تھے, دھونس اور دھاندلی بھی چلاتے تھے, اور دیوار کے پیچھے چھپ بھی جاتے تھے. اب ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو آج ہوا وہ ایگزیکٹلی اس کا ریپیٹ تھا جب آپ نے دیکھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں
गुंडागर्दी का जो कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ, ट्रंप जब हारा और जाते जाते उसने जिस तरह मुल्क पर हमला किया, आज आपने देखा वो उसका रिपीट था. ये जो पाकिस्तानी ट्रंप है, ये भी अब जब जा रहा है तो इसने भी आज अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की है. लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो चंद दिन तुमको मोहलत के तौर पे मिल गए हैं, अच्छे से पैकिंग करना, प्राइम मिनिस्टर हाउस में कोई चीज़ छोड़ के मत जाना. हमें कहते थे कि बिलावल और मरियम अब्बू बचाओ मुहिम चला रहे हैं. अब्बू बचाओ मुहिम तो बड़ी, उनको बचाने की ज़रूरत नहीं है, माशाल्लाह वो खुद अपने ओन राइट में अब्बू जो हैं उनको उनके मुकाबले के लिए दिन रात एक करनी पड़ी है. लेकिन बेटा बचाओ, औलाद बचाओ मुहिम पाकिस्तान ने आज देखी. लेकिन बड़ी अजीब सी बात है, आप देखें कि इक़्तिदार क्या चीज़ है. आज इक़्तिदार अपने हाथों से जाता हुआ महसूस हुआ. एक सीट की मार है ये. यूसुफ रज़ा गिलानी साहब एक सीट क्या जीते, इनके दिमागी तवाज़ुन हिल के रह गए, पागलपन का शिकार हो गए. तो मुझे इस बात की खुशी है कि इन्होंने अपने आप को खुद आज कौम के सामने एक्सपोज किया. आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला इनका जाना ठहर गया, सुबह गए या शाम गए, जाना तो ठहर गया इंशाअल्लाह ताला. क्योंकि अवाम जब इनका मुहासबा और मुहासरा करने के लिए तैयार बैठी है, तो मैं इतना कहना चाहती हूँ कि सियासी मौत हुकूमत की वाक़या हो चुकी है. अब तजहीज़ व तकफ़ीन बाकी है, जिसको PDM और पाकिस्तान के अवाम मिलकर अच्छे तरीके से करेंगे, ताकि ये जो लाश है ये अब कब्र से बाहर भी निकालने के काबिल ना रहे. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू. शुक्रिया जी. ये थी मरीम नवाज़ साहिबा जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार आपके सामने किया. आज जब हम यहाँ आ रहे थे तो मैं टीवी पे देख रहा था, पार्लियामेंट का जो लाइव दिखा रहे थे, तो मुझे शाकिर शुजाबादी का वो शेर याद आ गया कि शाकिर तू आप सियाना है, शाकिर तू आप सियाना है, असाड़े चेहरे पढ़ हालात न पूछ. उनके जो चेहरे थे उनके हालात ही बता रहे थे. तो मैं इस वक्त उस शख्सियत को दावत दूंगा जिन्होंने पाकिस्तान की तमाम अपोजिशन जमातों को इकट्ठा किया, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया, वहाँ से PDM की बुनियाद रखी, और आज जिस दिलेरी के साथ अपोजिशन की जमातों के साथ मिलकर PDM को आगे लेके जा रहे हैं, और जिस तरीके के साथ तमाम PDM की जमातों के साथ कंसेंसस करके इस हुकूमत का मुकाबला कर रहे हैं, और आज हमारे इस प्रोग्राम के मेज़बान भी है, मैं अपने पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेंबरान नेशनल असम्बली, सेनेट, हमारे मुख्तलिफ जमातों का पार्लियामेंट्री क़ियादत, मरियम शरीफ साहिबा, हम आप सबको शुक्रगुज़ार हैं कि आज हम यहाँ जमा हो सके पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जीत मनाने के लिए. वो कहते हैं कि सियासत जो है, पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ द पॉसिबल. अगर मैं समझता हूँ कि इस एक सेनेट के इलेक्शन से, इस एक सीट से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने ये साबित कर दिया है कि पॉलिटिक्स इज़ ऑल्सो द आर्ट ऑफ मेकिंग द इम्पॉसिबल पॉसिबल. और आपने जो 3 साल से इस मुल्क में ये सिलेक्टेड और कठपुतली हाइब्रिड निज़ाम चल रहा था, जो कि एक टेफ्लॉन सियासी गैर सियासी जिस तरीके से सपोर्ट हासिल था, और वो हर जो आपका हथियार है, तरीक़ेकार है,
اپوزیشن کا کرنے کا، ایسے لگ رہا تھا کہ آپ کو اپوزیشن کرنے کا موقع نہیں ملے گا. ہر دروازے بند ہوتے جا رہے تھے. میڈیا پہ پابندیاں، عدالتیں پہ مجبوریاں، اور جس طریقے سے سیاسی انتقام کا ایک نیا پریسیڈنٹ ڈالا گیا، نہ صرف سیاسی جماعتوں کے قیادت پہ، ان جماعتوں کے ممبران اسمبلی پہ، مگر ان جماعتوں کے ممبران اسمبلی کے خاندان پہ، ان جماعتوں کے ممبران اسمبلی کے گھر کے عورتوں پہ بھی. اس فیشسٹ رژیم نے ہر پریسیڈنٹ توڑا تھا، ایک امپریشن ڈالا تھا کہ ہم یہاں ہیں، ہم سیم پیج پہ ہیں، اور ہم یہاں 1 سال کے لیے نہیں، 5 سال کے لیے نہیں، 10 سال کے لیے بھی نہیں، ہم تو ایسے ہی رہیں گے. اور آپ جو جمہوریت کا خواب دیکھ رہے ہو، جو پارلیمانی جمہوریت کا سفر میاں محمد نواز شریف صاحب اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا چارٹر آف ڈیموکریسی نے ایک خواب کو حقیقت میں تبدیل کر دیا، جو پاکستان کی تاریخ آپ نے بنایا تھا، جب پاکستان میں پہلی بار ایک سویلین حکومت نے نہ صرف اپنا حکومت مکمل کر لیا، مگر ایک پیسفل ٹرانزیشن آف پاور ہوا. اور ہم نے جو یہ نیا سفر شروع کیا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ اب ہمارا یہ سفر جو ہے، یہ ٹرانزیشن جو ہے، was no longer a transition towards democracy. It was a transition a transition away from democracy and towards authoritarianism. And Pakistan Democratic Movement کا یہ سیاسی کارڈ کھیل کے we have exposed how fragile this government is. We have exposed how fragile the puppet is. We have exposed how fragile this fascist is. And اگر کسی کو شک ہے کہ کون کل جیت گیا، کون ہار چکا ہے، تو آج وہ ٹیلی ویژن سکرینز پہ جو دیکھ رہے ہیں، ان کے سامنے 2 پکچرز آ رہے ہیں. They are seeing unity on one side, harmony and democracy and working together on one side across the political spectrum. They are seeing us celebrate a democratic victory, a victory in the National Assembly, a victory in the election for the House of the Federation. And on the other side of the screen, there's a grumpy old man. A grumpy old man who sees the end is in sight. The end is in sight. The end is fast approaching. He is losing his senses. His frustration is visible to all. He can only communicate in anger. یہ آپ کا ایک سینٹ کا سیٹ نے اس پورا نظام کو بے نقاب کر دیا ہے، ان سارے کٹ پتلیوں کو بے نقاب کر دیا ہے. آپ نے ایک سینٹ کا الیکشن لڑ کے مل کے نیشنل اسمبلی کے جو وزیر اعظم کا ووٹ بھی لیتے ہیں، وہاں سے الیکشن جیت کے یہ دکھا دیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان has lost the majority in the National Assembly of Pakistan. He does not enjoy the support of his own members in the National Assembly. آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے.
ہم نے سمجھا تھا کہ ہمیں اب ایک کیمپین پہ نکلنا پڑے گا، عوام کے سامنے ثابت کرنے کے لیے، میڈیا میں ایک بیانیہ کھڑا کرنے کے لیے کہ ہم نے نو کانفیڈنس کر دیا، ہم نے دکھا دیا کہ عمران خان has lost the confidence of his National Assembly. اب کو وہ بھی نہیں کرنا پڑا، اب تو صدر پاکستان نے بھی مان لیا ہے، صدر پاکستان نے خود مان لیا ہے کہ عمران خان نے پارلیمانی میجورٹی کھو بیٹھا ہے، ثابت کر لو۔ اب اس نے کیا ثابت کر لیا؟ آپ اپنا پارٹی کا جلوس پارلیمان کے اندر بلا کے یہ نہیں ثابت کرتے ہو کہ آپ کے پاس پارلیمانی میجورٹی ہے، جیسے کل ہمیں پتا تھا کہ آپ کے پاس نہ پارلیمان میں سپورٹ ہے نہ عوام میں سپورٹ ہے، ہمیں آج بھی پتا ہے کہ نہ پارلیمان میں آپ کا سپورٹ ہے نہ عوام میں آپ کے سپورٹ ہے۔ اور اب جیسے ہم نے پہلے پریس کانفرنسز میں کہا کہ اب اس قسم کے فیصلے وزیر اعظم عمران خان نہیں لے گا، اب یہ فیصلے کہ کب عدم اعتماد ہوگا، کہاں اور کس کے خلاف عدم اعتماد ہوگا، یہ فیصلے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کریں گے، اس ملک کے نمائندے جماعتیں کریں گے۔ ہم مل بیٹھ کے فیصلہ اور اسٹریٹجی آپ کے سامنے لے کر آئیں گے، اور ہم آپ کو بتائیں گے خان صاحب کہ آپ کب تک اس کرسی پہ بیٹھے ہو، آپ کا اسپیکر کب تک اس کرسی پر بیٹھا ہے، آپ کے کٹ پتلی وزیر اعلی کب تک اپنی کرسی سنبھال رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ جب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اسی یونٹی کے ساتھ مل کے محنت کریں گے، اس قسم کے سیاسی فیصلے لیں گے اور سیاسی اسٹریٹجی کے ساتھ مل بیٹھ کے جب مولانا فضل الرحمان، میاں محمد نواز شریف اور صدر آصف زرداری پلان بناتے ہیں تو یہ کٹ پتلی تو فارغ ہی ہوتے ہیں، ان کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم نے ایک شارٹ ٹائم میں اپنے جمہوری فیصلے لے کے، بیکاز اتنا مایوسی تھا اس نظام کے خلاف، اتنا مایوسی تھا اس سسٹم کے خلاف کہ جمہوری جماعتیں بھی اس پروسیس سے الگ ہونا چاہتے تھے۔ اور میں بلیم کسی کو اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ ہم سب ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی میں جس طریقے سے the highest forum of Pakistan is degraded and debased on a daily basis، وہ ہم سب کے سامنے ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی کم سپیس ہوگا، مانتے بھی ہے کہ بہت ہی کم سپیس ہے، لیکن اس نالائق نااہل کٹ پتلی کو ایکسپوز کرنے کے لیے اتنا بھی سپیس کافی ہے۔ اور جب آپ نے مل کے فیصلہ کیا کہ آپ بائی الیکشنز لڑیں گے، بوائیکاٹ نہیں کریں گے، ان کا مقابلہ چارے صوبے میں کریں گے، تو پھر آپ نے ان کو ایکسپوز کر دیا کہ ہر صوبہ پی ڈی ایم کے پاس ساتھ ہے، ہر صوبہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ ہے، عمران خان اور اس کٹ پتلی حکومت کے ساتھ نہیں ہے۔ جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم مل کے ہر صوبہ میں الیکشنز بھی مل کے لڑیں گے، آپ نے اب ثابت کر لیا ہے کہ پارلیمان ان کے ساتھ نہیں ہے، عوام نے بھی ان کو ریجیکٹ کر لیا ہے، اور اب نیشنل اسمبلی آف پاکستان نے بھی ان کو ریجیکٹ کیا ہے۔ اور ہم ضرور مزاحمت کرتے ہیں، ہم کنڈیم کرتے ہیں کہ اس پریشانی میں جو خان صاحب کی حکومت، فیشسٹ حکومت رویہ اپنا رہا ہے، یہ پورا نظام کے لیے ایک خطرہ ہے۔ جو آج پارلیمانی اسمبلی میں، پارلیمان کے لاجز میں
ممبران پارلیمان کے ساتھ ہوا تھا، خاص طور پہ ہمارے جو خاتون ممبران پارلیمان ہیں، یہ میں جتنا بھی سختی سے اس کا مذمت کرتا ہوں وہ کم ہے. اور ہمیں سب سیاستدان ہوتے ہوئے یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اس سلسلہ کو، اس پریسیڈنٹ کو، اس میں ہم زیادہ ہوا اور آگ اپنے طرف سے نہیں ڈال سکتے ہیں. جو وہ ہے سو تو وہ ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ نہ جمہوری پسند ہے، نہ سیاستدان ہے، یہ نہ پاکستان کا جو ہمارا ثقافت ہے، جو ہمارا روایت ہے، جو ہمارا کلچر ہے، ان میں تو نہیں ہے. لیکن میاں محمد نواز شریف کے کارکن، صدر زرداری کے کارکن، مولانا فضل الرحمان کے کارکن کبھی بھی اس قسم کا روایت نہیں اپناتا. اور میں اپنا دل پہ ہاتھ لگا کے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے مخالف اگر کسی بھی صوبہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا مخالف خاتون ہو، وہ جتنا برا الفاظ استعمال کرے، وہ جو بھی کرے، میرا کوئی بھی کارکن ان کے ہاتھ نہیں اٹھاتے. اور جو آج ہوا ہے، ہم سب کو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سے جوائنٹ مذمت ہونا چاہیے. And I am shocked that the Prime Minister of Pakistan, who claims that he is the leader of the house, who claims that he is the leader of the nation, he claims that he commands, آپ کا ذمہ داری ہوتا ہے جب آپ لیڈر آف دا ہاؤس ہو تو پھر لیڈر اس پورا ہاؤس کے ہو جس میں ہم بھی ممبرز ہیں اور وہ بھی ممبرز ہیں. اور کہ خان صاحب نے اس حملہ کا نہ مذمت کیا، نہ ذکر کیا. It just goes to show کہ عمران خان کا وہی مینٹالٹی ہے جو ان تھگس کے تھے آج پارلیمان کے لاجز میں. یہ اس قسم کے جو مسٹیکس ہے، جب آپ جانتے ہو کہ آپ ہار رہے ہو، جب آپ جانتے ہو کہ آپ کی حکومت جا رہا ہے، تو پھر اس قسم کے غیر سیاسی فیصلے لیے جاتے ہیں. خان صاحب کا جو طریقہ کار ہے، وہ الزام لگانا، گالی دینا، بزرگوں کو گالی دینا، یہ تو اس کا روایت ہے. لیکن آپ جتنا گالی نکالے، جتنے فرسٹریشن نکالے، جیسے مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا، رو پٹو، یوسف رضا گیلانی صاحب سینٹ کا الیکشن جیت چکا. آپ تو قابل ہی نہیں ہو، یہ کٹ پتلی قابل ہی نہیں ہے کہ وہ سید یوسف رضا گیلانی صاحب کا نام بھی لے نیشنل اسمبلی میں. اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ مطلب کیا ہے اس عہدہ سنبھالنے کا. وزیر اعظم عمران خان صاحب، آپ کو تو سیکھنے چاہیے تھا گیلانی صاحب سے. گیلانی صاحب تو وزیر اعظم صاحب کوئی 10 سال پہلے، لیکن اس 10 سال کی کام کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے، وزیر اعظم کا عہدہ جس طریقے سے اس نے سنبھالا تھا، اس کی وجہ سے آج بھی اس ہاؤس میں ہمارا میجورٹی ہے. اگر آپ یہ باتیں سیکھتے، پچھلے 1-2 سال میں آپ یوسف رضا گیلانی صاحب کا جو سیاست ہے، جو شرافت ہے، جس طریقے سے وہ سب کو عزت دیتا ہے، اگر آپ وہ کام کر سکتے اپنے ہی ممبرز کے ساتھ، تو آج آپ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے. پر آپ یہ نہیں کر سکتے ہو. صدر زرداری کا نام لینا اس کت پتلی کا، جب اس کو سمجھ ہی نہیں ہے، پارلیمان میں کھڑا ہو کر پتہ نہیں کیا کیا گالیاں نکال سکتے ہیں. لیکن جب تک خان صاحب خود 12.5 years، اور اگر ہم انکلوڈ کرتے ہیں یہ مہینے جو خان صاحب نے صدر زرداری صاحب کو ادھر پنڈی میں مہمان رکھا تھا، 13 years اگر خان صاحب کر سکتے تو کر کے دکھائے کہ 13 years آپ پاکستان کی جیل میں گزارے اور آپ کے خلاف آج تک کوئی کنوکشن نہ ہو، بلکہ جو 99 کیسز اس ملک کے اسٹیبلشمنٹ نے صدر زرداری صاحب کے خلاف شروع کیے تھے، ہر وہ کیس انہی عدالتوں نے مانے ہیں،
انہی عدالتوں نے مانے ہیں کہ صدر زرداری صاحب کو باعزت بری کیا ہے. آپ کے جو جرائم ہیں، آپ کے جو جرم ہیں جو آپ نے کیا ہے، یہ پچھلے صرف 3 سالوں میں، اس میں آپ باعزت بری نہیں ہو سکتے. صدر زرداری صاحب نے تو ہر صوبہ کو حقوق دیا. یہ 18ویں ترمیم کیا ہے؟ یہ 18ویں ترمیم پاکستان پیپلز پارٹی کی 30 سال کا جد و جہد، شہید ذوالفقار علی بھٹو کا 1973 کا آئین کو بحال کرنا کسی کٹ پتلی نے نہیں، صدر زرداری صاحب نے کر کے دکھایا. اور آج جس حق سے، جس وسائل سے آپ پختونخوا کے عوام کو محروم رکھ رہے ہیں، آپ سندھ، بلوچستان اور ہاں بالکل پنجاب کو بھی محروم رکھ رہے ہو، وہ حق، وہ وسائل ان کا حق اس لیے ہے کہ صدر زرداری نے 18ویں ترمیم پاس کروایا تھا، ہمارا اتحادیوں نے مل کے پاس کروایا تھا. ہم تو نہ صرف نسلوں سے سیاست کر رہے ہیں، اور شہید بی بی کا اور بھٹو شہید کا آپ سب کو علم ہے، مگر صدر زرداری obviously ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے دوران اپنا ہی سیاسی قربانی اور اچیومنٹس تو ہیں ہی صحیح، لیکن اس طرف سے بھی میرا خاندان اپنا والدہ کی طرف سے نسلوں سے سیاست میں ہے، اور اپنا والد کی طرف سے بھی نسلوں کے سیاست سے ہے. اور ہمارا جو ANP کے دوست ہے، عوامی نیشنل پارٹی کے دوست ہے، میرا دادا حاکم علی زرداری صاحب اس جماعت کی بنیادی ممبر تھا، سندھ کا صدر تھا. ہم سیاست اپنے عوام کے لیے کرتے ہیں، ہم سیاست اس ملک کے غریب کے لیے کرتے ہیں، اپنے اصولوں کے لیے، اپنے روایات کے لیے، اپنے کلچر کے لیے، اپنے قوموں کے لیے، حقوق دلوانے کے لیے، حقوق حاصل کرنے کے لیے. ہم چور دروازوں سے، جیسے آپ اس کرسی پہ بیٹھے ہیں، میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم کبھی بھی چور دروازوں سے اس کرسی پہ نہ بیٹھے ہیں اور نہ بیٹھیں گے. ہم نے صرف ایک سینٹ کی سیٹ لڑ کے ہم نے پہلی بار اس عمران کٹ پتلی کو شکست دلوایا تھا. ہم نے اس ہر آدمی کا، ہر پاکستانی شہری کا جس نے اس کٹ پتلی، اس نالائق وزیر اعظم کی وجہ سے پچھلے 3 سالوں میں تکلیف سہا ہے، جو معاشی دہشت گردی ہمارے عوام کے ساتھ کیا گیا ہے، جو معاشی قتل ہمارا مزدور، ہمارا کسان، ہمارا تاجر، سب ہر کسی کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کا حساب ہم نے ایک جیت کے تھرو لیا ہے. ہر پاکستانی اس دن اس لیے خوشی منا رہا تھا، نہ صرف کہ یہ جمہوریت کی جیت ہے، نہ صرف کہ ہم نے سینٹ کا ایک سیٹ نکالا ہے، مگر اس لیے بھی کہ وہ 2 شخص، ایک عمران خان اور ان کا امیدوار، جن کی وجہ سے یہ مہراشی بحران چل رہا ہے، ان کو بھی آپ نے شکست دلوایا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اگر ہم اسی طریقے سے سب مل کے محنت کرتے ہیں، ایک ہو کے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ آگے بڑھتے ہیں، ہم سیاسی لڑائی کا سیاسی حل بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی کامیابی ہمارا ہوگا. اور یہ کامیابی نہ صرف مولانا فضل الرحمان کا، میاں محمد نواز شریف کا، صدر آصف زرداری کا، یا مینگل صاحب کا، یا مالک صاحب کا، یا اچکزئی صاحب کا، یہ کامیابی انشاءاللہ تعالی ہر پاکستانی کا کامیابی ہوگا جو ایک جمہوری پاکستان کا خواب دیکھتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پلیز آپ I really want کہ ہم کھانا کھانا شروع کر دیں، بہت ہی دیر سے ہمارے ممبران نیشنل اسمبلی انتظار کر رہی ہیں. شکریہ جی.